मुबारक मुबारक नया रोज़ मुबारक, सुबह फिरोज़ा के उजाले हो मुबारक। ख्वाब ये रात की खुमारी पर तुलुए नूर का संदेशा लिए बेताब सूरज उफक पर आबोताब से जलवा फरोज होने को है। बेबाक किरणें साइबान बन रही हैं खूब बखूब, नवीदे सुबह बहारा का है नारा चार सू। देखो इस तरफ उस तरफ, हर तरफ नूरी पुकार है। सुबह बहारा में निदाए जिंदगी खुशी, उम्मीद, सुकून और खुशहाली की दुआ देती है। वशे रोज मुबारक, तवा सभनी खे नवरोज जूं लख लख मुबारक हो। नवरोज खुशहाली नी तमे घणी घणी लखों लखों मुबारक हो। कायनात की कैनवस पर कुदरत का रंग, हरियाली, खुशी, रूह परवर जिंदगी का समा बन रहा है, जहाँ नदी बेकरारी से फरलांग भरते हुए नई करवटें ले रही है और बेताब गुंचे चटक चटक कर खुशामदीद कह रहे हैं। गंदम की बालियां महकती बहारी हवा की अटखेलियों में गले मिल के सरगोशियां कर रही हैं और कोयल की कूक ने अनगिनत पंछियों की चहचहाहट साथ लिए फिजा को पुरजोश कर दिया है। वहीं नन्ही मुस्कुराती कोंपलों ने भी अपने इतर से समा को मदहोश कर दिया है। पूरब का दरवाजा खुल गया और उम्मीदों, वादों, पुरअज़्म इरादों के साथ एक नई रूह मासूम चेहरों पर तमतमाने लगी है। चार सू जैसे जिंदगी मुस्कुराने लगी है। आओ उस और भी चलकर देखें, धरती पर सुबह बहारा ने और क्या रंग बखेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम, खुशामदीद, भली करी आया है जी आया नो। जाया कुलसुम ममियोनर नवरोज़ मुबारक, रुगना सबकुख्तर नवरोज़ मुबारक। खुशान ग्योर पथकी पिसाते बोबो मुबारक, नवो देश मुबारक। आप तमाम नाज़रीन को बहार के इस खूबसूरत जश्न में मैं हुमैरा जहाँ ज़ेब, मेरी साथी ज़किया और समीना खुशामदीद कहते हैं। आज का ये दिन नई मोहब्बतों के साथ मुस्कुरा रहा है। कायनात के अंदर ताज़गी, रोशनी, रोज़ी, खुशहाली के इस पैगाम के साथ कि ये दिन है नए ओज का, एहसास का और एक नए ढंग का। ये दिन है रब्बे आली पाक की धरती पे उल्फत का। सभी कहते हैं ये वो दिन है जब दुनिया बनाई थी, हिदायत फिर बशर के वास्ते रब ने सजाई थी। नाज़रीन कराम, आज का ये दिन, आज का ये खूबसूरत दिन जिसे कहा जाता है कि नुक्ता आगाज़ है, जब कायनात के अंदर ज़मीन अपना सर्कल कंप्लीट करती है और नई खोज, नई दरियाफ़तों, नई रफ़ाकतों, नई मोहब्बतों के एक नए सफ़र पर रवां दवां हो जाती है। जी नाज़रीन, और कहते हैं कि इस खूबसूरत त्यौहार का आगाज़ ईरान से हुआ। ईरान की फ़िज़ाओं में जन्म लेने वाली ये त्यौहार अपनी नौयत में बेमिसाल है, जो मज़हब और ज़ात पात से बालातर होकर दुनिया के कूचे कूचे और वादी वादी में लोगों के दिलों को कुशादा करता है और लोगों को नए इरादे और नए वादे बांधने में हौसला अफजाई करता है। तमाम चेहरों पर मुस्कुराहट फैलाए हम सब भी एक दूसरे को नवरोज़ मुबारक कहते हैं। नवरोज़ मुबारक। नवरोज़ मुबारक। नाज़रीन, आज का ये खूबसूरत दिन, आज का ये बहारी दिन बहुत से रंगों, मुस्कुराहटों और गुनागुनी से भरपूर है। इस दिन हम हर तरफ बहुत से रंग देखते हैं, बहुत सी सकाफ़तों की गुनागुनी देखते हैं और जो हमें यहाँ पर भी नज़र आती है, और यही सकाफ़ती गुनागुनी हमारे रीजन्स के अंदर भी मौजूद होगी। क्या ख्याल है आपका? जी हुमैरा, पाकिस्तान के हर रीजन्स में इस त्यौहार को बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से मनाते हैं और यही गोनागोनी आज हमें इस प्रोग्राम में भी नज़र आएगी। तो नाजरीन, चलिए चलते हैं चित्राल रीजन और चल के देखते हैं कि लोअर एंड अपर चित्राल के लोग किस तरह से नवरोज़ का इस्तकबाल करते हैं। चित्राल में नवरोज़ के दिन की तैयारी 1 या 2 दिन कबल ही से शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले घर की सफाई का एहतमाम किया जाता है। इस अमल को ख्वार ज़बान में सियान दिक कहा जाता है, जिसमें घर की छतों, सुतूनों और दरवाज़ों की सफाई की जाती है और इस अमल में घर के तमाम अफराद हिस्सा लेते हैं। नवरोज़ की सुबह सारे घर वाले इबादत व बंदगी के लिए अपने प्यारों के लिए दुआएं करते हैं और इनकी इसाले सवाब के लिए फ़ातिहा ख्वानी की जाती है। इसके बाद घर के सरबराह एक थाली में आटा लिए घर में दाखिल होते हैं और कुछ यूँ मंज़र होता है।
ان مقامی گھروں میں 5 ستون ہوتے ہیں جو کہ پنجتن پاک کی علامت کے طور پر گھروں میں لگائے جاتے ہیں۔ وہ شخص ہر ایک ستون پر آٹا چھڑکتا ہے تاکہ سارا سال گھر میں برکت اور رحمت رہے۔ ان 5 ستونوں پر آٹا چھڑکنے کے بعد وہ شخص پھر اس عمل کو گھر کے داخلی دروازے پر بھی دہراتا ہے۔ خواتین اس دن روایتی کھانے بھی پکاتی ہیں جن میں براٹ، شوشپ، چھرا شاپک مشہور ہیں۔ شوشپ جو کہ میٹھے آٹے سے تیار کردہ حلوہ ہوتا ہے کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اور دیسی گھی اور دودھ سے بنے چھرا شاپک کو بھی خاندان والے سب مل کر کھاتے ہیں۔ اس دن لوگ مختلف کھیلوں میں بھی مشغول ہوتے ہیں جن میں آئی کنٹرا کیک، پنجا گانک اور پٹی کی دک شامل ہیں، اور ہر طرف جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ قدر روح پرور آغاز نو ہے ناظرین۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو مل جل کر اس ثقافتی تہوار کو منانے کے لیے جو جوش اور ولولہ ان کے اندر تھا، ایسا لگ رہا تھا یہ صرف ثقافتی تہوار نہیں بلکہ ان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے لمحات ہیں، ان کی زندگی پر مذہب کا بھی ایک اثر نظر آ رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سب مل جل کر اس تہوار کو منانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں۔ بالکل حمیرہ، اور صفائی جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کس طرح سے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اور لوگ کیسے ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہ دن نئے عزائم اور امنگوں کے ساتھ لوگوں کے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اور بالکل یہ تمام چیزیں ان تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم نظر آ رہی تھیں۔ اور ایک اور خاص اور خوبصورت روایت جو ہم نے وہاں پر نوٹس کیا کہ یہ تمام لوگ اپنے ان ممبران کو جو اب ان کی زندگی میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے تسبیحات نکال رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان خوبصورت لمحات کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی ان کے ساتھ گزارا تھا۔ اسی طرح کی بہت ساری اور رسومات ہمیں دیگر ریجنز میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو چلیے ناظرین چلتے ہیں چترال سے شندور کے راستے گپس یاسین، اور چل کے دیکھتے ہیں کہ مقامی لوگ کس طرح سے نوروز کا تہوار مناتے ہیں۔ گپس یاسین میں بھی نوروز کا تہوار بہت سارے مشترکات کے ساتھ کچھ گونا گو رسوم و رواج پر مشتمل ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ تہوار خالص مذہبی تہوار کے طور پر عبادت گاہوں میں منایا جاتا ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر یہ تہوار ایک اور ثقافتی تہوار جسے مقامی زبان میں بیگانک کہتے ہیں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان دونوں تہواروں کا تعلق موسم سرما کو خدا حافظ کہنے اور موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ باقی علاقوں کی طرح گپس یاسین میں بھی نئے دن کا آغاز گھر کی صفائی سے ہوتا ہے، اور روایتی انداز سے گھر کو آٹے کی مدد سے سجایا جاتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال برکت اور خوشحالی کا سال ہو۔ اس دن کاشتکاری میں استعمال ہونے والے دیسی اوزاروں کے دستوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس دن گھر کے سربراہ خصوصی عقیدت اور احترام کے ساتھ تخم ریزی یعنی بیج بونے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ سال نو کو منانے میں شجرکاری کا عمل خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جس میں پھلدار اور غیر پھلدار درخت لگائے جاتے ہیں۔ اس دن ندی نالوں کی بھی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نہر میں خصوصی دعاؤں کے ساتھ پہلی مرتبہ پانی چھوڑا جاتا ہے۔ گیری اور اخروٹ کے تیل سے بنے لذیذ دیسی کھانے انتہائی شوق سے بنائے اور کھائے جاتے ہیں، جسے مقامی زبان میں ماقوتی یا ششپ کہا جاتا ہے۔ اس دن چھوٹے بچوں کے بال بھی کاٹے جاتے ہیں اور خوشحالی اور عمر درازی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ اس دن مختلف کھیلوں کا بھی انعقاد ہوتا ہے، جن میں بچوں کا کھیلنا اور کھیلوں کا بادشاہ پولو کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کتنا مزہ آیا نا؟
ہاں، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر منفرد اور ڈائیورس رسومات ادا کی جاتی ہے وہاں پہ. اور اسی کے اور نوروز کے دن کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی رسومات ادا کی جاتی ہے جن کی اپنی ایک اہمیت اور ہسٹری ہے. بالکل صحیح کہا. اور ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر علاقے کے اندر ایک الگ اور منفرد روایت جو ہے وہ پنپ رہی ہے اور لوگوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت روایت جو ہم نے دیکھا کہ گھروں کو سجانے کے لیے وہ جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں اور آٹے کا استعمال کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ وہ آٹا مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. خاندان کے بزرگ بہت ہی اچھی دعائیں سٹارٹ کر کے اور گھروں کی مختلف جگہوں پر جو آٹا چھڑکتے ہیں وہ نارملی بھی چھڑکتے ہیں اور ڈیزائن کے ساتھ بھی گھر کو سجا رہے ہوتے ہیں. تو میں اس سے یہ معنی نکالتی ہوں کہ شاید آٹا چونکہ ہم گندم سے حاصل کرتے ہیں اور گندم ہمارے لیے روزی روزگار اور خوشحالی کی ایک علامت ہے, تو شاید وہ بزرگ پورے خاندان کو یہ دعائیں دینا چاہتے ہیں کہ اس نوروز کے آغاز کے ساتھ ہی پورا سال ان کے گھروں میں روزی رہے, روزگار رہے اور خوشحالی رہے. اور اسی طرح کی ایک اور رسم ہم نے دیکھی کہ جب لکڑی کاٹنے اور لکڑی سے اوزار بنانے کا جو عمل تھا اس کو بھی لوگ دعاؤں کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اور آپ نے وہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو آبزرو کیا, جیسے کھلی ہوا اور پہاڑوں کے بیچ میں رنگ برنگ لباس میں ملبوس لوگ, اور ایسے میں پولو کا کھیل, اور کھیلنے والوں سے زیادہ تماشائی اس کھیل کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. اور میرے خیال میں ہر علاقے کی جو روایات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اندر بھی ایکسائٹمنٹ کریٹ کر رہی ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے طریقوں کو لیتے ہوئے ان روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یقیناً اس طرح کی اور بہت ساری مختلف روایات ہماری دوسری وادیوں میں بھی ہوں گی. تو آئیے ناظرین ہم اپنے پنیال اشکومن کی وادی کی طرف چلتے ہیں اور وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ نوروز کے اس خوبصورت جشن کو وہاں کے لوگ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. گھروں کی صفائی اور انہیں سجایا جاتا ہے. گندم کا آٹا استعمال کرتے ہوئے دیواروں اور چھتوں پر نقش و نگاری کی جاتی ہے. مقامی لوگوں کے لیے یہ نقش و نگاری اس خوشی اور مسرت کی علامت ہیں جن کی وہ نئے سال میں توقع رکھتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ان امیدوں اور خواہشات کا اظہار ہے جو نئے سال سے منسوب ہیں کہ ایسے رسوم و رواج ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی پر غور کریں اور اپنی تاریخ سے سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں. نوروز چک بیس دو سنونس کیسے مجا گومی کلے کھونے پاپڑ کشمیش جوئی ہنے بدمی ہنے گٹی تھے اشار سنونس. ایک خاص پکوان جو نوروز کے موقع پر بنتا ہے وہ درم ہے. اس ڈش کی تیاری کا مرحلہ محنت طلب اور صبر آزما ہوتا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ اس ڈش کو مہارت اور عمدگی سے بناتے ہیں. جو بھی درم کھانے کی خواہش رکھتا ہے اسے کم از کم 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس ڈش کی تیاری میں جو اجزاء ترکیبی شامل ہیں مثلاً گیری, بادام اور اخروٹ وغیرہ سال کے کچھ مخصوص دنوں ہی میں دستیاب ہوتے ہیں. پنیال اشکومن کا وہ خطہ جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں میں اس کھانے کے الگ الگ نام ہیں. مثلاً کھوار زبان میں اسے جولا شوشپ کہا جاتا ہے, جبکہ شناز زبان میں اسے درم کہا جاتا ہے. چاکلیٹ کی طرح اس لذیذ کھانے کو تحفے کے طور پر ان بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دیا جاتا ہے جو گھر سے دور ہوتی ہیں. یہی وہ وقت ہے جب کاشتکاری سے جڑی سرگرمیاں بحال ہوتی ہیں. اسی موسم میں تمام قسم کی سبزیاں مثلاً مدیان, سواچل اور ہزگر کے ساتھ گندم اور جو کی بھی کاشتکاری کی جاتی ہے. نوروز کے دن کے لیے نسالوں کے گوشت کا ایک حصہ رکھا جاتا ہے, اور اسی طرح پورے دن لذیذ کھانے پکائے جاتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ دن کا اختتام ہوتا ہے. تو ناظرین کیسی لگی آپ کو پنیال اشکومن میں نوروز کی سیلیبریشن؟ مقامی نقش و نگاری کس قدر اہم ہے
اور واقعی میں ان مٹھائیوں کو بنانا واقعی میں ایک صبر آزما کام ہے. بالکل صحیح کہا. اور ایک خاص رسم جو دسترخوان پر سجاتے ہیں اور اس کا 1 سال تک انتظار کرتے ہیں جسے وہ درم کہتے ہیں. اور وہ درم جس طرح سے بنایا جاتا ہے جن لوازمات کے ساتھ، ان میں سے کچھ ہمارے پاس یہاں پر بھی موجود ہیں جس میں بادام، گری، اخروٹ اور یہ گندم استعمال کی جاتی ہے اور ایک خاص ٹیکنیک سے یہ ڈش بنائی جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈش بنانے کے لیے ہر خاندان یہ چاہتا ہوگا کہ جو محبت کی چاشنی ہے، جس طرح سے اس ڈش کے اندر موجود مٹھاس ہے، وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ خلوص آپس میں خاندانوں کے اندر بھی جڑا رہے. بالکل. اور دسترخوان پر نت نئے پکوان جیسے نسالو وہاں کی ایک اہم پریکٹس ہے. میں نسالو کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گی. نسالو جو ہے نا، سپٹمبر اور اکتوبر کے منتھ میں وہ ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ وہ نوروز کے دن کے لیے رکھتے ہیں اور اسی کو وہ اپنے مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے اسی کو یوز کرتے ہیں. کیا بات ہے. مطلب خاندانوں کے اندر نہ صرف رنگا رنگینی ہے، نہ صرف جشن منانے، الگ طریقے سے جشن منانے کا اہتمام ہے، بلکہ کھانے کی چیزیں بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں. اور دسترخوان سجانا، مل بانٹ کر بیٹھنا شاید دوبارہ سے یہ خاندانوں کو جوڑ کر رکھنے اور نئے ارادے کرنے کے لیے کہ ہم تمام آنے والے سال میں آپس میں جڑے رہیں، محبت، اخلاص اور برادری کے تصور کے ساتھ جڑے رہیں. تو اسی طرح کی بہت ساری اور رسومات جو ہمارے مختلف پاکستان کے علاقوں میں موجود ہیں، یقیناً منفرد نوعیت کی ہوں گی اور ہم مختلف علاقوں کی طرف جا رہے ہیں. اور میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں کہ ہمارے دیگر علاقوں میں کس طرح کی منفرد روایات ہیں. تو آئیے ناظرین، انہی روایات کو انجوائے کرتے ہوئے، ان سے کچھ میسیجز حاصل کرتے ہوئے ہم پاکستان کی دیگر وادیوں کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر گلگت اور ہنزا کی وادی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان منفرد روایات کو، جشن منانے کی ان بہاری روایات کو ہماری ہنزا اور گلگت کے اندر لوگ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی نوروز کے تہوار کو نہایت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. یہ دن لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور خوشیاں بانٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد خزاں کو الوداع اور بہار کو خوش آمدید کہنا ہے. اس دن ان علاقوں کی مخصوص رسومات اور تہوار بھی منائے جاتے ہیں جو کئی سالوں سے ان کی زندگی کا حصہ رہے ہیں. نوروز سے ایک دن پہلے لوگ اپنے گھروں کی خوب صفائی کرتے ہیں اور نوروز کے دن صبح سویرے عام طور پر عبادت گاہوں میں دعاؤں سے اس دن کا آغاز ہوتا ہے جو رات گئے تک جاری رہتی ہے. اس دن مختلف سرگرمیاں جیسے اسماعیلی بینڈز کی پرکشش پرفارمنس، والنٹیئرز، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی اسماعیلی پرچم کو سلامی دینے سے انجام پاتی ہے. گلگت بلتستان کے زیادہ تر علاقے، خاص کر ہنزا اور گجال میں نوروز کے دن بکلا یعنی بکک پکا کر ان کے ہار بناتے ہیں اور بچوں کو تحفے کے طور پر پہنائے جاتے ہیں. اس دن ایک اور اہم رسم کدت یا کدت بھی منائی جاتی ہے. اس رسم میں گھر کے تمام حصوں کی صفائی کی جاتی ہے. کچھ جگہوں پہ اس دن گھر کی چھت کے روشن دان سے ایک جھاڑو گھر میں پھینکا جاتا ہے اور گھروں کی صفائی کی جاتی ہے. بچوں پر آٹا چھڑکنے کے ساتھ ساتھ آٹے سے گھر کو سجایا جاتا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دن صفائی کرنے کا مقصد گھر سے پریشانیوں، بیماریوں اور گندگی کو اپنی زندگی سے نکالنا اور خوشحالی اور کامیابیوں کا استقبال کرنا ہے. اسی طرح گھر کے افراد کھیتوں میں جا کے کاشتکاری کا آغاز کرتے ہیں. اس رسم کو وقی زبان میں تخم ریزی جبکہ بروشسکی میں بوپھاؤ کہا جاتا ہے. لوگ مخصوص دیسی کھانے جیسے درم، فٹی اور برم ہنک بھی ساتھ لے جاتے ہیں جو اکثر لوگ کھیتوں میں مل کر کھاتے ہیں. خواتین ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک مخصوص نظم گاتے ہوئے جھولا جھولتی ہے اور مختلف جگہوں میں لوکل بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں. سنٹرل ہنزا اور گلگت میں دو اہم رسمیں رسم ڈاڑا اور بچوں میں پہلی بار دانت کے نکلنے یعنی کھنی کا رسم بھی منایا جاتا ہے.
جس میں بزرگ حضرات چھوٹے بچوں کو اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کی پہلی دانت نکلنے کی خوشیاں بھی مناتے ہیں اور ان کی لمبی عمر اور کامیابی کے لیے دعائیں دی جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، ان رنگوں بھری روایات میں جو ثقافتی گوناگونی کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے اور یقیناً آپ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اسی ثقافتی گوناگونی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ گلگت اور ہنزا کے اندر ان رسموں کو جس طرح سے انجام دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ڈڈا کی رسم جب بزرگ چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور گھماتے ہیں، تو یقیناً وہ رسمیں بھی کچھ معنی رکھتی ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بزرگ ان چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھما رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ یہ میسج بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں پر انحصار کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں آنے والی نسلوں کو سونپ رہے ہیں، اور شاید ماضی سے مستقبل کی طرف، نئے پن کی طرف کا سفر بھی کا آغاز بھی وہ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا حمیرہ۔ اور اسی طرح کی ایک رسم ہم نے تخم ریزی کی بھی دیکھی، جو آج بھی انہی روایات کے ساتھ قائم ہے، جہاں بچے نوجوان کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے پیار، خوشی اور امید کا بیج بو رہے ہیں۔ بالکل، وہ شاید اس بیج کو بونے کے بعد اس کا پھل اپنے آنے والے دنوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے وہاں دیکھا خواتین جھولا جھولتے تھے کھیتوں میں جا کے، اور جھولا جھولتے ہوئے وہ ایک اسپیشل گیت گاتے ہیں۔ بالکل، اور میں نے بھی اپنے بچپن میں وہ گیت گایا ہے، جو کہ مجھے اپنے بچپن کی طرف لے جا رہی تھی، مجھے اپنے بچپن یاد آ رہا تھا۔ زبردست۔ تو ہم وہ گیت سننا چاہیں گے نا زکیہ؟ بالکل، ہاں ضرور، میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گی کیونکہ مجھے پورا یاد نہیں ہے۔ ضرور ضرور۔ شاری شسکم شاری بانو کلکتو، شاری شسکم شاری بانو کلکتو، تیک گمنچم ایش تھانگر اندوال، تیک گمنچم ایش تھانگر اندوال، شاری شسکم شاری بانو کلکتو۔ زبردست واقعی سمینا۔ بہت خوبصورت۔ مجھے تو ایسا لگنے لگا جیسے بچپن میں ماں لوری سنا رہی ہوتی ہے اور دعائیں دے رہی ہوتی ہے، تو کچھ ایسی فیلنگ آ رہی تھی، بہت سافٹ فیلنگ تھی۔ اس کی کیا معنی بھی یقیناً ہوں گے خوبصورت؟ یہ اسپیشلی نا خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے ہے، بچیوں کے لیے، جس میں ان کو ان کے فیوچر کے لیے اور ان کی زندگی میں کامیابی سے ریلیٹڈ ان کو دعائیں دی جاتی ہے۔ بہت خوب۔ اور شاید یہ تمام چیزیں، یہ تمام میسیجز جو ماں باپ بچپن میں دیتے ہیں اور یہ جھولا جھولتے ہوئے جس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے تمام ناردرن ایریاز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ، تو یقیناً انہوں نے اپنی ماؤں کے، اپنے پیرنٹس کے ان پیغامات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا ہوگا اور آگے بڑھی ہوں گی، اپنے لیے راستے تیار کیے ہوں گے، اور اس کا عملی ثبوت آج ہمیں وہاں کے معاشرے میں، وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت روایتیں ہیں، اور آئی تھنک کہ ہر چھوٹے چھوٹے کام کا جو نوروز کے جشن میں یہ لوگ منا رہے ہیں، مقامی لوگ مناتے ہیں، اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کی زندگیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی لے کر آتا ہے۔ تو اسی طرح کے بہت سارے دیگر منفرد روایات یقیناً ہمارے دوسرے علاقوں کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ جس طرح ہم نے بہت سی وادیوں کا سفر کیا، بہت سی وادیوں میں ان بہار کے تہوار کو سیلیبریٹ ہوتے ہوئے دیکھا، اب ہم پنجاب کی طرف چلتے ہیں اور یہ گوناگونی کا جو گلدستہ سجا ہے ہمارے سامنے، اس میں دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بہار کے اس جشن میں اور کیا رنگ بکھیرتے ہیں۔ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸਮਾਈਲੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਰੋਜ਼ ਦੀ ਢੇਰੋਂ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ۔ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस्माइली जमात नवरोज़ का दिन अपने अजीज़ों के साथ मिलकर बड़े एहतमाम से मनाते हैं। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और खाने पे अपने अजीज़ों को भी मदऊ करते हैं। इसका मकसद आपस की नाराज़गियों को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से नए साल का आगाज़ करना है। इस दिन बहुत सारे सकाफ़ती खाने मेहमानों को पेश किए जाते हैं
اور بچے مقامی کھیلوں جیسے اسٹاپو اور کوکلا چھپاکی کھیلنے کے ساتھ ساتھ مختلف تفریحی مقامات کی سیر بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی اس دن گھر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ مختلف پھولوں کی خریداری بھی کرتے ہیں۔ نوروز کے دن ایک مخصوص کھانا ہرے چنے کا پلاؤ بڑے شوق سے بنایا جاتا ہے کیونکہ ان کے مطابق یہ ہریالی کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں اور بچیاں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہے جو کہ ان کی زندگی میں خوشحالی اور خوشیوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے ابلے ہوئے انڈوں کو مختلف رنگوں سے سجاتے ہیں جس کو نئی زندگی کی علامت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ واو، ہرے مٹر کے پلاؤ اور کھیر بہت مزے کے لگ رہے تھے، مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، اور یہ نوروز کا تہوار اتنا رنگین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں پر دسترخوان، پکوان، کھانے اور زندگی کے اندر ہر طرح کے رنگ ہم نے دیکھے ہیں، اور اتنی خوبصورتی، اتنی گوناگونی ہماری مختلف وادیوں میں ہمیں نظر آ رہی تھی، اور ہر کسی نے اس کو ایک الگ طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے، جہاں پر ہمیں کہیں فرق نظر نہیں آیا کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے وہ گھروں کی صفائی کا معاملہ ہو، چاہے گھروں کو سجانے کی بات ہو، چاہے پکوان بنانے کی بات ہو، تمام لوگوں نے مل جل کر ایک ہو کر اس فنکشن کو، اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی سب کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کی کوشش کی ہے۔ بالکل حمیرہ، کس طرح محظوظ کر رہی تھیں یہ رسومات ہمیں؟ بالکل صحیح کہا، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اب پنجاب کی اس دھرتی سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور سندھ اور بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی کی یہ روایتیں، محبت کی یہ روایتیں جو نوروز کے اس جشن میں، نوروز کے اس تہوار میں لوگ مناتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں، گجرات، سندھ اور گوادر کے لوگ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس نوروز کے اندر اور کس طرح سے رنگ بھر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ نوروز لکھوں لکھوں مبارک۔ جی سامعین، پنجاب کے مختلف علاقوں کی طرح سندھ، گجرات اور گوادر کی جماعت بھی کچھ ملتی جلتی رسومات کے ساتھ نوروز کا دن مناتی ہے، جیسے اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا، ان کو دعوت دینا، بچوں کا ابلے ہوئے انڈوں کو سجانا، مہندی لگانا اور مختلف قسم کے لذیذ کھانے وغیرہ۔ گجرات کی جماعت مہمانوں کو مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں جیسے کھجور، سیب، لہسن، گندم کا میٹھا، سرکہ، سبز کومپلے اور سکہ وغیرہ۔ ان کے مطابق کھجور صراط مستقیم پر رہنمائی کی، سیب صحت کی، لہسن دوستی کی، گندم کا میٹھا زندگی میں مٹھاس کی، سکہ روزی کی، سرکہ تبدیلی کی اور سنبل کا پھول خوشبو کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ وہ سارے مل کر ڈانڈیا اور راسوڑے بھی کھیلتے ہیں۔ گوادر جو اپنی منفرد خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہاں کی جماعت بھی اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں نوروز مناتی ہے۔ نوروز کے دن کا آغاز پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح گوادر میں بھی ابلے ہوئے انڈوں کو کالے زیرے کے ساتھ تلنے کے علاوہ کھجور، سبز حلوہ اور مٹر وغیرہ ٹیبل پر مہمانوں کے لیے پیش کر کے کیا جاتا ہے۔ اس دن مرد حضرات اپنے اپنے کام پر جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دن روزی عطا کرنے کا دن ہے، لہٰذا ہر انسان کو اپنے لیے روزی کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس دن 7 سہاگنیں مل کر ایک بڑا ہار بناتی ہے جس کو کڈلا کہا جاتا ہے، جس میں الائچی اور لونگ کو ایک دھاگے میں پروتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر پہناتے ہیں۔ اس ہار کی خوشبو کو ان کی زندگی کی خوشیوں اور رنگینیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور پاکستان کی دوسری جگہوں کی طرح یہاں کی جماعت بھی گندم میں مصری ملا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کی زندگی میں یہ مٹھاس اور خوشحالی برقرار رہے۔ نوروز مبارک، بہت بہت نوروز مبارک، طرف سے نوروز مبارک، لاکھوں لاکھوں نوروز مبارک۔ ارے سمینہ اور ذکیہ، یہ آپ دونوں کیا کر رہی ہو؟ مہندی لگا رہے ہیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی خوبصورت ویڈیو ابھی ہم نے دیکھی ہے، شاید آپ نے مس کر دی ہے۔
अरे वहीं से तो इंस्पायर हुए हैं। हाँ, मेरे ख्याल में वो वाकई एक यूनिक रिवायत थी, बहुत ही खूबसूरत रिवायत। जिस तरह बाकी इलाकों की बहुत ही यूनिक रिवायात रही हैं, इसी तरह हमने पंजाब में, सिंध और बलूचिस्तान में भी देखी, और बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे थे और अपनी ज़िंदगियों में इससे मायने तलाश रहे थे, खुश रहने के लिए मौके तलाश कर रहे थे। लेकिन आपने नोटिस किया कि एक खूबसूरत चीज़, एक ख़ास मुनफरिद रस्म जो हमने बलूचिस्तान की रिवायत में देखी, जो 7 सुहागनें मिलकर स्पाइसेस से कंगन बनाती हैं। तो उस कंगन की भी यकीनन कोई ना कोई मायने होंगे उनकी ज़िंदगियों में, जिससे वो अपनी ज़िंदगियों को रिलेट करती हैं। मुझे वो रिवायत बहुत अच्छी लगी। लेकिन कोई बात नहीं आपा, हमारे पास भी कंगन है, फूलों के कंगन। ये बात तो है। ये जो आज हर तरफ फैली खुशबू, रंग और सुरों की आवाज़ है, यही आज का पैगाम है। आज का ये प्रोग्राम हमने तो बहुत एंजॉय किया, और मुझे उम्मीद है कि आप नाज़रीन को भी ये बहुत पसंद आया होगा। जी नाज़रीन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो हमने हर इलाके की देखी, यकीनन हमें मोहब्बत, वफ़ादारी और नयापन का पैगाम देता है। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका थैंक्स करते हैं। और हम एक दफ़ा फिर आप तमाम को नवरोज़ मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल। और आज का दिन जो नई करवटें बदल रहा है, नए रंग हमारी ज़िंदगियों में बखेर रहा है, नई खुशियाँ लेकर आ रहा है, वो हम तमाम की ज़िंदगियों में ऐसा हो कि हम साल भर इसको एंजॉय करते रहें और अपनी ज़िंदगियों में इसके रंग और इसकी खुशबुओं को महसूस करते रहें, उस हलचल को महसूस करते रहें जो आज के दिन के पैगाम के साथ हमें मिली है। इस पैगाम के साथ, इस मैसेज के साथ कि जो गुज़रा कल था उसे आज हमने फिर बनाना है, नए दिन को नए अंदाज से हमने सजाना है। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हमारे लिए, हम सब की ज़िंदगियों में नवरोज़ का ये जश्न बहुत से रंग, बहुत सी खुशियाँ और बहुत से मायने लेकर आए, और हमारे आने वाली ज़िंदगियाँ इसी तरह से भरपूर गुजरें और इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से गुजरें। आप तमाम को एक बार फिर नवरोज़ की मुबारकबाद। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।